दोस्तों, अगर आप माह ज़िलहज्जा की 16 तारीख को अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना चाहते हैं, गैब से ख़जाने लूटना चाहते हैं, अपने मुक़द्दर के तमाम दरवाज़ों को खुलवाना चाहते हैं, तो आज इतवार के दिन माह ज़िलहज्जा की आप लोगों ने 16 तारीख इतवार के दिन ये छोटा सा अमल, ये छोटा सा वजीफ़ा, ये एक आधे मिनट का 30 सेकंड का वजीफा, जो शख्स भी बताए गए तरीके से ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। कहते हैं कि जो बंदा ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लेता है, उसके मुकद्दरों के सितारे चमक उठते हैं, उसका नसीब चमक उठता है, रातों रात वो अमीर व कबीर बन जाता है। नहीं यकीन आता तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, आपको इस अमल से बेहद फ़ायदे हासिल होंगे। जो मैं आज आप लोगों के लिए ख़ास अमल, अल्लाह वालों का बताया हुआ ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का ये वजीफ़ा, आज का ये अमल आपके लिए तोहफे से कम नहीं। अल्लाह वालों, माह ज़िलहज की 16 तारीख़ है, इतवार के दिन रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, रब की ज़ात उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाएगी। आप में से बहुत से लोग शिकवा करते हैं कि हम दुआएं करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, रातों को जागते हैं, लेकिन हमें इन वज़ाइफ से, इन आमाल से कोई तासीर नहीं मिलती। हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजत पूरी नहीं होती, हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते। तो आज माह ज़िलहज की 16 तारीख इतवार के दिन अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा ख़ास अमल, एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आज वो लोग जो कहते हैं कि हम लोग वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं, जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो जल्द ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अज जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह ज़िलहज की 16 तारीख इतवार के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, आप जितना भी मांगेंगे, आप जैसा भी मांगेंगे, रब की ज़ात गैबी ख़जानों से अता फरमाएगी। क्योंकि वो ज़ात जब देने पर आती है ना शक्लें देखती है, ना आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। अल्लाह वालों, इतवार का दिन भी बहुत कबूलियत का दिन होता है, इसलिए आज मैं अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ख़ास वजीफ़ा, माह ज़िलहज की 16 तारीख का ख़ास अमल इतवार के दिन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गया हूँ, जिसे कोई एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देख ले। अगर आप ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देख लेते हैं, आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, आप में से जो कोई बेघर है, किराए के मकान पर रहता है, लोग दरवाजे पर आकर जलील और रुसवा करते हैं, हर कोई चाहता है कि किराए के मकान से जान छूट जाए। इस महंगाई के दौर में घर के अखराजात पूरे नहीं होते, किराए के मकान पर रहना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। आज आप रब्बे करीम से मांग कर देखिएगा, आज आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेनियाजी को तलब करके देखिएगा। जब वो देने पर आता है ना वो शक्लें देखता है, ना वो आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। रब की बेनियाजी को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये ना सोचना कि किराए के मकान पर रहते हैं, अखराजात पूरे नहीं होते, अपना ज़ाती मकान कैसे लेंगे। माह ज़िलहज की 16 तारीख इतवार के दिन ये अमल सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। रब इतना बेनियाज है कि जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। रब की ज़ात गैब से बेहतरीन रिज़्क़ के, दौलत के, कामयाबियों के वसाइल पैदा फरमाएगी।
آپ کی کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے گی اور غیب سے کوئی فرشتہ آ جائے گا اور آپ کے بگڑے کاموں کو سنوار دے گا۔ آپ اگر بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دست ہیں، رزق اور دولت کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ تڑپنے والی محبت کے لیے صرف ایک بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر کے دیکھیے گا۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آج ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، ڈاکٹرز کی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ صرف یقین کامل سے مانگیے گا، کیونکہ یہ خالق بھی، یہ رب کی ذات ہی ہے، یہ مالک بھی رب کی ذات ہی ہے، جو رزاق ہے وہ بھی رب کی ذات ہے، جو حلیم ہے وہ بھی رب کی ذات ہے، جو رحمان ہے، جو قہار ہے۔ سب کچھ میرا رب ہی تو ہے، کن فیکون کی ذات بھی میرے رب کی ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتی ہے نا، صرف کن فرماتی ہے، پھر فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ اپنی تمام حاجاتوں کو واقعی پورا کرانا چاہتے ہیں تو ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن کی قدر کیجئے گا۔ ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 اعمال پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، آپ نے کبھی کسی جعلی پیر فقیر کے پاس بالکل نہیں جانا۔ آپ رب کریم سے مانگیے گا، اپنے گھر میں بیٹھیں، مصلی پر بیٹھیں اور بیٹھ کر رب سے باتیں کریں، رب سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ رب کے سامنے سربت سجود ہو کے ہاتھ پھیلا کر مانگ کر تو دیکھیں، وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے اور مانگنے والے کی بیٹھے بیٹھے جھولیاں بھر دیتی ہے، ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور اللہ والوں، یہ اتوار کا دن تو اتنا خاص ہے، آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی صرف دیر ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ انشاءاللہ غیب سے ہی ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے غربت کا، افلاس کا، تنگ دستی کا، دکان دفتر کاروبار میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازنے والی ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جو بہترین جاننے والی، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ آپ نے بس ماہ ذی الحجہ کی 16 تاریخ اتوار کے دن رب کریم کے سامنے منگتھا بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جانا ہے، ضد کر کے مانگنا ہے، اور ضد ایسی نہیں کرنی کہ جیسے آپ لوگ ضد کرتے ہیں اپنی ماں سے، ایسی کرنی ہے، بچوں کی طرح ضد کرنی ہے، بچوں کی طرح روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا، اور ایسا عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے معاملات میں غیب سے مدد حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، جب کسی کام میں اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے نا، اس کے بعد انسان کو سوچنا نہیں پڑتا، اس کے بعد انسان کو دیکھنا نہیں پڑتا، اگر مگر کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، اللہ پاک بس عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، ہم لوگ بہت جو ہے وہ لاپرواہ ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے، جب وہ دکھ درد تکلیف میں ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کے معاملات کو حل بھی کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں بہت ہوشیار تھا، میں بڑا محنت کرنے والا تھا۔ اللہ والوں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ بس اس وظیفے کی شرط صرف یہی ہے، تکبر نہیں کرنا، اللہ پاک ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ فائدہ کیا کہ 2 دن آپ لوگ امیر ہوئے اور تیسرے دن پھر دوبارہ فقیر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک پھر ایسی جگہوں سے برباد کرتا ہے نا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صرف تکبر نہیں کرنا، بس
ہر چیز کا علاج موجود ہے، تکبر کا نہیں ہے۔ کسی کو ذلیل مت کرنا، کسی کو آپ لوگوں نے گھور کے بھی نہیں دیکھنا ہے۔ امیر ہونے کے بعد سب سے بڑا آپ کو، اگر آپ کے گھر والوں کو فائدہ ملے، یعنی کہ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے، آپ لوگ اس کو دوائی دلائیں گے، اچھا اس کا علاج کروا دیں گے، تو یہ تصور مت کریے گا کہ وہ آپ کی تعریف کرے۔ اللہ والوں، تعریف اللہ پاک ہی کرے گا اور وہ خود ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ نے بس استغفار بول کر باہر نکل آنا ہے۔ آپ کی جہاں پر ذکر ہو رہا ہو، آپ خوش ہو کے نہیں بیٹھیے گا کہ ہاں یہ میری واہ واہ کر رہے ہیں اور آپ ان کو اور دے رہے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ لوگ عاجز ہو کے باہر آ جائیں اور کہے سب تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، یہ سب کچھ میرے رب کے لیے تھا، وہ رب چاہتا کسی اور سے کروا دیتا۔ یہ رب کا کمال ہے کہ رب نے میرے ذریعے سے میرے گھر والوں کو شفا عطا فرمائی اور میرے گھر والوں کے کام میں آسانی عطا فرمائی۔ بس اس سوچ کے ساتھ آج آپ لوگ اس وظیفے کو کریں۔ صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ رب تو نوازنے کو تیار ہے۔ کافروں کو کتنا نواز دیا ہے کہ ان کی نسلیں بھی اگر بیٹھ کے کھائے نا ختم نہیں ہوگا، اتنا نواز دیا ہے۔ تو سوچے ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ بالکل دے گا۔ بس ہماری غلطیاں کوتاہیاں یہی ہیں کہ ہم لوگ اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو مدد آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے زیادہ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ کل تک تو بہت امیر تھے، لوگ ان کے نام کے دم بھرتے تھے، اور آج کوئی ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، لوگ ان کو بھول چکے ہیں۔ بات کیا ہے؟ اللہ پاک بھلا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، حالانکہ بظاہر ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن آج بھی مسجدوں میں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اور ان کا محفلوں میں تذکرہ ہوتا ہے اور بہت اچھے انداز میں، بہت ادب کے انداز میں تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی ایسی عزت چاہتے ہیں تو پھر جو میں نے طریقہ بتایا اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحج کی جو ہے وہ 16 تاریخ ہے، اور ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کا دن ہے، اور یہ وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گناہوں کا بھی کفارہ فرما دیں گے۔ آج ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن آپ چاہیں کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا، حضرت موسیٰ کو منانے والا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے اس پیارے نے اس سے کہا کہ تجھے مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ اب مجھے مال نہیں دیجیے گا، کیونکہ سنبھالنے کی جو ہے وہ مجھے اس کے لیے بندے لگانے پڑتے ہیں، اتنا میرے پاس رزق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ وہ آگے گئے تو ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ پاک سے جا کے دعا کر کے بولے میرے پاس تو کھانے کو لالے ہیں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، آپ مجھے جو ہے وہ رزق عطا کریں اور کثیر تعداد میں رزق عطا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا اللہ پاک کو۔ پھر وہ گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک سے عرض کیا کہ تیرا فلاں بندہ کہتا ہے کہ تو نے مال بہت دے دیا ہے، تو لہٰذا اس کا مال اب بند کر دے، اب اس کو روزی مت دینا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اس کو بولو کہ ناشکری کرے، اب اس کو بولو میرا شکر ادا نہ کرے، تو اس کا مال جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور دوسرے کو کہا کہ اس کو بولو میرا شکر ادا کرے، میں اس کا مال کو بڑھا دوں گا۔ اب وہ گئے پہلے بندے کے بعد، اس کو کہا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تو میری ناشکری کرنا شروع کر دے۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ غصے میں آ گیا، اس نے غصے میں آ کے کہا کہ موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، رب نے مجھے اتنا نوازا ہے، میں کیسے اس کی ناشکری کروں، میں شکر ادا کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تجھے مال بھی سنبھالنا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا جتنا تو مجھ سے شکر ادا کرے گا اس سے زیادہ میں تجھے نوازوں گا، تو اپنی شان کے مطابق شکر ادا کرے گا، ہم اپنی شان کے مطابق تجھے اجر عظیم عطا کریں گے۔ وہ یہ بات کہی، پھر دوسرے کے پاس گئے، دوسرے کے پاس جا کے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے تو میرا شکر ادا کر۔ تو وہ بوڑھا جو ہے اس نے کہنے لگا کہ میں کہاں سے شکر ادا کروں، مجھے تو 3 وقت کا فاقہ ہے، میں تو فاقے سے ہوں، مجھے کچھ اللہ نے دیا ہی نہیں، کچھ دے تو میں شکر ادا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا حال ایسا ہی رہے گا
کیونکہ جو شکر ادا نہیں کر سکتا، جو اللہ پاک کے دیے ہوئے میں راضی نہیں ہو سکتا، قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ جس حال میں رکھے وہ حال سب سے بہتر ہے۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ بھی یہی ہے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ پاک نے جس حال میں رکھ دیا وہ حال سب سے بہترین ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ ذی الحجہ کی 16 تاریخ اتوار کے دن کا جو خاص وظیفہ کرنا ہے وہ بہت خاص ہے۔ اس سے پہلے ایک اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں، کیونکہ دعاؤں کی بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں، اور دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار بھی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ دعا میں شامل ہوں، آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، تجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے، اس بندے کی ہر سوال کو، اس بندے کی ہر ندا کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیشہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کی ذرائع سے بچا۔ میرے مولا، ہمارے منہ پہ جو گالیاں ہیں میرے مولا ہمیں اس سے بچا، ہماری زبان کو پر اخلاق کر دے۔ میرے مولا، ہم جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں میرے مولا ہمیں اس لعنت سے بھی بچا لے۔ میرے مولا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو اپنے سسرال میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میاں بیویوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں میرے مولا تڑپنے والی محبتیں پیدا فرما دے۔ جو ابھی بیمار ہے، اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے ماں باپ اگر بیمار ہیں، جو بھی اس کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بیمار ہے، سب کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ میرے مولا، ایسی صحت عطا فرما جیسے تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ میرے مولا، ہم سب کو اپنا میٹھا میٹھا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا، غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ غازہ اور فلسطین میں جتنے بھی مسلمان ہیں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے مولا ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو کفار کی بانسبت فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے، مہدی الزماں کو ظاہر فرما دے میرے مولا، جو پوری دنیا میں نظام عالم کو قائم کر دے گا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، دبئی، ملیشیا، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر لینا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ شہادت ہے، اس کو پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، دولت شہرت کے لیے پڑھ لے، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یا پھر روضہ رسول پر بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی ہمیشہ زندہ رہنے والے اور زندہ رکھنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، ہمیشہ دوسروں کو بھی قائم رکھنے والے۔ اللہ والوں، یا حی یا قیوم کے یہ معنی ہیں جو کہ آپ نے بہت کم بار سنے ہوں گے۔ اللہ والوں، یا حی یا قیوم یہ آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحجہ کی 16 تاریخ اتوار کے دن یہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں کلمات یا حی یا قیوم۔ اور جو شخص بھی یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی جب بھی تلاوت کی جائے گی ہمیں اس کے ریزلٹس پہلے سے بہت زیادہ ملیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو شخص بھی بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے مقدروں کی معراج ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک غیب سے اس کے معاملات میں بہتری کرنا شروع فرما دیتے ہیں۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا حی یا قیوم چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 76 ٹائمز پڑھنا ہے، 76 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 76 ٹائمز اس کو پڑھا جائے گا، 76 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، یا محمد اللہ کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ جو شخص بھی ماہ ذی الحجہ کے مہینے میں یا اللہ یا محمد کو پڑھتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگ یا اللہ یا محمد کو پڑھیں گے، اللہ کی بڑائی کریں گے، اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 102 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 102 مرتبہ جو تعداد بتائی جائے اس کے مطابق ہی پڑھی جائیے گا۔ 102 مرتبہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلامو، یا ربنا اے میرے رب، یا سلامو اے سلامتی دینے والے۔ اللہ والوں، ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ہم لوگ جب بھی عروج پر جاتے ہیں، اللہ پاک جب بھی ہمیں کامیاب کرتا ہے، ہم لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں، اور وہ کامیابی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ لوگ ان کلمات کو پڑھیں گے، ان مبارک کلمات کو پڑھیں گے، اللہ پاک ضرور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور آپ کی کامیابی کو بھی قائم رکھے گا، آپ کی کامیابی کو بنا کر رکھے گا۔ انشاءاللہ نمبر 1 پر ہی رہیں گے۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ان دونوں کو صرف اور صرف 300 کی تعداد میں 3 تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل جو آپ نے سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کریں گے، اللہ پاک آپ کو اس چیز سے لازمی ملوا دیں گے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔